अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी जनाब, रमज़ मोहब्बत की एपिसोड 22 लेकर हाज़िर हुई हूँ। और अभी कोई 4-5 घंटे पहले मैंने नूर सुल्तान की एपिसोड दी थी। आज के ही दिन दोनों एपिसोड लिखकर, वॉइस ओवर करके, एडिट करके, सब कुछ करके आपके सामने पेश खिदमत है। और आज की स्टोरी भी आज की किस्त भी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार है। और देखिए, एक चीज़ आप सबको पता है, नॉवल होता है, स्टोरी होती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं और उसके साथ ही मज़ा आता है। तो सब ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, सब कुछ होगा और ये देखना बहुत मज़ेदार होगा कि जनान और बख्त उन सब चैलेंजेस से, उन सब ट्विस्ट एंड टर्न से कैसे निकलते हैं, कैसे उनसे टैकल करते हैं। तो ये सब बहुत अच्छा आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा जब वो सब सीन होंगे और जब लिखे जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कोशिश की जाएगी, अपनी 100% कोशिश करूँगी बहुत अच्छा देने की। और सॉरी, बस एक ही चीज़, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सब लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किया कीजिए, लाइक शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। चले बढ़ते हैं नॉवल की जाने। वैसे तो भाई 10:30 बज गए हैं और लेट हो जाएगा, लेकिन मैं पहले ही बता चुकी थी। चले खैर, चले बढ़ते हैं आज की किस्त की तरफ। सुबह के 7 बज रहे थे। बख्त खान ने बड़ी मुश्किल से नींद से भारी होती आंखों को खोलकर वॉल क्लॉक पर टाइम देखा, फिर अपनी दाएं तरफ देखा। जनान के दाएं बाइसेप्स पर पूरे इस्तेकाक के साथ सर रखे, अपना दायां बाजू इसके पुश्त पर फैलाए किसी बच्चे की तरह इससे चिपकी हुई सो रही थी। बख्त खान की गहरी नज़रें इसका जायज़ा लेने लगीं। इसकी सबसे खूबसूरत आँखें गहराई से बंद थी, घनी पलकें आरज़ुओं पर साए फगन थी। इसे देखते बख्त खान ने अपनी पुश्त पर रखा इसका हाथ आहिस्ता से अपने हाथ में लिया और इसकी गुलाबी हथेली पर अपना अंगूठा फेरते इसकी गुलाबी हथेली को अपने होठों से लगा लिया। अच्छा, मैं पहले बता दूं, मैंने प्रूफ रीडिंग नहीं की। ओके वैसे करके मैंने क्या उखाड़ लेना है। फिर आहिस्ता से अपना बाजू इसके सर से निकाल कर इसकी हथेली पर दोबारा अपने लब रखते वो बेड से उठा और अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगा। अपनी शर्ट पहनकर इसने अपनी हुडी उठाई और सोती हुई जनान को पहनाने लगा। जनान ने कसमसा कर आँखें खोल कर इसे देखा। इसकी आंखें खोलने पर बख्त खान मुस्कुरा दिया। इन दोनों ने पूरी रात यूं ही एक दूसरे के हिसार में गुजार दी। कमरा चिमनी जलने की वजह से पूरी रात गर्म रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों को ठंड का एहसास नहीं हुआ। बख्त खान के मुस्कुराने पर वो भी मुस्कुराने लगी और फिर उठकर बैठ गई। उठकर वो अपने सुनहरे बालों को समेटने लगी। बख्त खान गहरी नज़रों से इसको देखता रहा, फिर शावर लेने वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो इसने सिर्फ ब्लैक ट्राउज़र पहना था। जनान की नज़र इस पर पड़ी। इसके काले से बाल इसकी चौड़ी चमकती पेशानी पर बिखरे हुए थे, जिनमें से नन्हे नन्हे पानी की बूंदें टपक रही थी। इसकी बॉडी पर भी पानी के कतरे नुमाया थे। जनान बख्त खान को बड़ी महवियत से देख रही थी। जनान के खुद को यूं महवियत से देखने पर बख्त खान ने आईब्रो रेज की तो जनान ने गड़बड़ा कर एकदम अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया। बख्त खान के होठ मुस्कुराहट में ढले। मैं ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करा कर आता हूँ,
تم اپنے کپڑے چینج کر لو۔ کہتے ہوئے بخت خان یوں ہی کمرے سے نکل گیا۔ آپ کی شرٹ نہیں، اس کی شرٹ نہیں تھی کیا جو یوں ہی کمرے سے نکل گئے؟ جنان نے اس کی جنان نے اس کے شرٹ لیس کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سوچا، ہم کو کیا، خان کا گھر ہے، جیسا چاہے ویسا کرے۔ پھر خود ہی سے کہہ کر وہ یوں ہی بیڈ سے اٹھی اور واش روم میں چینج کرنے کی غرض سے چلی گئی۔ واش روم میں آ کر اس نے ہاتھ منہ دھویا اور گرل اسٹینڈز پر لگے اپنے کپڑے اتارنے لگی۔ کپڑے ابھی تک گیلے تھے۔ ہمارا کپڑا تو ابھی تک سوکھا بھی نہیں، ہم کیا پہنے گا؟ اس نے پریشان ہو کر سوچا اور پھر اپنے کپڑے لے کر واش روم سے باہر نکل گئی۔ واش روم سے باہر نکلی تب تک بخت خان بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ چینج کیوں نہیں کیا؟ اسے اپنے ہی کپڑوں میں دیکھ کر بخت خان نے پوچھا۔ ہمارا کپڑا ابھی بھی گیلا ہے خان، اس نے اپنے کپڑے سے دکھاتے ہوئے بڑی معصومیت سے کہا۔ بخت خان اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر ایک کرسی پر ڈالے اور کرسی کو چمنی کے پاس رکھ دیا اور چمنی میں لکڑیاں ڈال کر دوبارہ آگ سلگا دی۔ تھوڑی دیر میں سوکھ جائیں گے، بخت خان نے کہا۔ خان ایک بات بتاؤ، اس ٹراؤزر کا شرٹ نہیں ہے، تم بنا شرٹ کے گھوم رہا ہے، تم کو ٹھنڈ نہیں لگ رہا؟ اس نے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بخت خان کے برہنہ سینے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی شرٹ ہے، لیکن میرا موڈ نہیں ہے شرٹ پہننے کا۔ بخت خان نے جس کرسی پر جنان کے کپڑے پڑے تھے اس کے ہتھوں کو تھامتے ہوئے دلچسپی سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ بڑی معصومیت سے حیران ہوئی۔ میرا دل کر رہا ہے اپنی بیوی کو اپنی باڈی دکھانے کا، اس لیے۔ بخت خان نے شرارت سے کہا۔ ہم کو باڈی دکھانے کے چکر میں ٹھنڈ لگ گیا نا تو نانی دادی سب یاد آ جائے گا، جنان نے کہا تو بخت خان کا قہقہہ بے ساختہ کمرے میں گونجا تھا۔ نہیں لگے گی، اصلی پٹھان ہوں، کاغذی تھوڑی، وہ ہنس کر بولا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز پر جنان کرسی سے اٹھ کر دوسری طرف جا کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ دروازہ کھلنے پر وہ جگہ جہاں وہ بیٹھی تھی صاف نظر آتی تھی۔ بخت خان اس کی احتیاط پر مسکراتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور تھوڑا سا دروازہ کھول دیا۔ سامنے چوکیدار ٹرے میں ان دونوں کا ناشتہ لیے ہوئے کھڑا تھا۔ بخت خان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ٹرے لے کر اندر گیا اور ناشتہ کریں، پھر گھر کے لیے نکلتے ہیں، بیڈ پر ٹرے رکھتے ہوئے بخت خان نے کہا تو وہ اپنی آستین اوپر کرتی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ خان، تم نے کل کھانا نہیں کھایا تھا نا؟ ٹوسٹ سے آملیٹ کھاتے ہوئے جنان نے پوچھا تو بخت خان نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بتاؤ، تم نے کل کھانا نہیں کھایا تھا نا؟ اس کے دیکھنے پر جنان نے پھر پوچھا۔ بڑی جلدی خیال آ گیا تمہیں پوچھنے کا؟ بخت خان نے فورک سے آملیٹ کھاتے ہوئے کہا۔ جواب میں جنان خاموش ہو گئی۔ ہم پولیس والوں کو عادت ہوتی ہے، ہم دو دن بھی کھانا نہ کھائیں تو بھی ہم پر فرق نہیں پڑتا۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے بخت خان نے کہا۔ جنان نے صرف ہنکارا بھرنے اب پتہ ہے، ابھی میں بعد میں ٹھیک کروں گی۔ اب 10:30 بجے، اب تو 11:15 کا وقت ہو گیا ہے۔ جنان نے صرف ہنکارا بھرنے پر اتفاق کیا۔ بریک فاسٹ کرنے کے بعد بخت خان ٹرے کمرے سے باہر لیونگ روم کی ٹیبل پر رکھ کر آ گیا۔ خان، یہ کس کا گھوڑا ہے؟ جنان کرسی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی بولی۔ میرا ہے۔ بخت خان آگے بڑھ کر جنان کے پہلو میں
کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر بولا، یہ تو بہت ہی پیارا ہے، بہت خوبصورت۔ اس نے سیاہ رنگ کے شاندار نسل کے گھوڑے کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بہت خوبصورت ہے، ہم کو گھڑ سواری کرنی ہے۔ جنان نے اسے دیکھتے ہوئے زیر لب کہا۔ اس کی ایک نظر اس گھوڑے پر تھی اور بخت خان نے اس کی بات پر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں گھڑ سواری کرنی ہے؟ بخت خان نے پوچھا۔ ہاں، اس کی طرف دیکھ کر جنان نے کہا، چلو میں کراتا ہوں۔ بخت خان نے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ سچی خان؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بخت خان نے کہا، لیکن ہم تو ان کپڑوں میں ہیں اور ہمارا وہ کپڑا ابھی تک سوکھا بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اس کا انتظام میں کرتا ہوں۔ کہتے ہوئے بخت خان اپنی الماری کی طرف بڑھا اور اس میں سے ایک مردانہ شال اور ٹراؤزر کی ہڈی نکال کر اس کی طرف بڑھا۔ اس سے اپنے آپ کو صحیح سے کور کرو۔ جنان کے ہاتھ میں مردانہ شال دے کر بخت خان نے اپنی ہڈی پہنی۔ جنان نے شال سے پہلے اپنا سر ڈھکا، پھر اپنے سینے اور اپنی پشت کو۔ وہ پوری طرح اس بڑی سی شال میں خود کو صحیح سے ڈھانپ چکی تھی۔ چلیں، کہتے ہوئے بخت خان نے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے سے نکل گیا۔ بخت خان فارم ہاؤس کے پچھلے دروازے سے نکل کر اس گھوڑے کے پاس آیا۔ وہ گھوڑا بخت خان کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اپنے آگے کے دونوں پیر ہوا میں اٹھا کر ہنہنانے لگا۔ یہ اس کی خوشی کا عالم تھا۔ بخت خان مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور پیار سے اس کی گردن کے نچلی حصے پر ہاتھ پھیرتا اس کو پیار کرنے لگا۔ اس نے بھی اپنی گردن ایک دم بخت خان کے شانے پر رکھ دی۔ کچھ دوری پر کھڑی جنان بڑی معرفت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اللہ کی تخلیق کردہ ہر مخلوق کو محبت کا علم ہے، کوئی روح محبت سے خالی نہیں ہے، اس نے دل میں سوچا۔ بخت خان اس کو پیار کر کے اس پر بیٹھا، پھر جنان کو اشارے سے بلایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس آئی۔ بخت خان نے اپنا بایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ جنان نے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ بخت خان نے احتیاط سے اس کو کھینچ کر اپنے آگے بیٹھا لیا۔ یہ لگامیں پکڑو۔ بخت خان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گھوڑے کی لگامیں اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، ہم کو اس کی نہیں، کسی اور کی لگامیں پکڑنی ہے۔ جنان نے پلٹ کر بخت خان سے کہا تو بخت خان نے اسے استفہامی نظروں سے دیکھا۔ ایسے مت دیکھیں، پیار ہو جائے گا، جنان نے کہا تو بخت خان نفی میں سر ہلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، ایسے جیسے اس نے اس کی بات ہی نہ سنی ہو۔ آپ نے سنا ہم نے کیا کہا؟ جنان نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ اس پٹھان کی لگامیں اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتی ہو؟ بخت خان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ دنیا میں فی الحال تو ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جو بخت عالمگیر خان کی لگامیں اپنے ہاتھ میں لے سکے، لیکن چلو، تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں، اگر تم نے میرا دل جیت لیا تو بخت عالمگیر خان تمہارے سامنے اپنی ہار تسلیم کرے گا۔ بولو، منظور ہے؟ بخت خان نے جھک کر اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں بھر کر کہا کہ آواز جنان کے لبوں سے برآمد ہوئی۔ سسکیاں بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ بخت خان نے اب کی بار اس کی لو کو اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جنان نے کہا تو بخت خان نے اس کے کان کے لو کو اپنے دانتوں سے آزاد کرتے وہاں اپنے لب رکھے اور اپنے گھوڑے کی لگامیں تھام کر فارم ہاؤس کے پیچھے بنے چھوٹے دروازے سے فارم ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ فارم ہاؤس سے باہر نکلتے ہی اس کے گھوڑے نے ہوا سے باتیں کرنا شروع کر دیا۔ جنان کا دم تو حلق میں آ کر اٹک گیا، جبکہ بخت خان بڑے سکون سے بیٹھا اس پر بہترین طریقے سے اپنا کنٹرول کیے ہوئے تھا۔
خان ہم کو ڈر لگ رہا ہے، گھوڑا بہت تیز دوڑ رہا ہے، اس کو بولو ہلکے دوڑے، ہم کو ڈر لگ رہا ہے کہیں ہم گر نہ جائے۔ جنان نے کس کے آنکھیں بند کر کے ڈرتے ہوئے کہا۔ بخت خان نے بنا کچھ کہے گھوڑے کی دونوں لگامیں اپنے دائیں ہاتھ میں تھامی اور اپنا بایاں ہاتھ جنان کے پیٹھ سے گزار کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگا لی۔ اب نہیں گرو گی۔ جھک کر اس کے کان میں دھیمی سے سرگوشی کی۔ اس کا حصار جنان کو ایک دم محفوظ ہونے کا احساس دلانے لگا۔ جنان نے ہلکا سا رخ پھیر کر بخت خان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتا گھڑ سواری پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ تحفظ کا احساس ہوتے ہی جنان پھر گھڑ سواری کو انجوائے کرنے لگی۔ قریب 1 گھنٹے بعد وہ دونوں واپس فارم ہاؤس آئے تھے۔ آ کر جنان نے کپڑے تبدیل کیے، پھر وہ دونوں حویلی کے لیے نکل گئے۔ جاؤ، پہلے تم اندر جاؤ۔ اپنی گاڑی حویلی کے باہر روک کر بخت خان نے جنان سے کہا۔ ہم کو ڈر لگ رہا ہے۔ جنان نے بخت خان سے کہا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوف اترا ہوا تھا۔ کس سے ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ بخت خان نے پوچھا۔ تمہارا ماں سے۔ اگر انہوں نے ہم سے پوچھا ہم رات کہاں تھا، ہم کیا جواب دے گا؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پہلے تو اسے اس بات کا خیال نہیں آیا، اب حویلی کو دیکھ کر اس کے ذہن میں پہلے یہی سوال آیا کہ لوگ اس سے پوچھیں گے وہ رات بھر کہاں تھی تو وہ کیا جواب دے گی؟ کوئی تم سے کچھ نہیں پوچھے گا کیونکہ کسی کو پتہ نہیں کہ تم حویلی میں نہیں ہو۔ بخت خان نے سکون سے جواب دیا۔ کسی کو نہیں؟ جنان نے حیرت سے پوچھا۔ صرف یسریٰ کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں۔ تم ایسا کرنا، لان میں سے کچن کے بیک ڈور سے اندر چلی جانا، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ بخت خان نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ کہتے ہوئے وہ گاڑی سے نکلی اور حویلی کے اندر داخل ہو کر لان کی طرف نکل کر کچن کے بیک ڈور سے کچن میں چلی گئی۔ کچن میں ملازمہ سب کے لیے بریک فاسٹ بنا رہی تھی۔ ملازمہ نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ جنان کے اندر جانے کے کچھ دیر بعد بخت خان حویلی میں داخل ہوا۔ اس نے ٹریک سوٹ ہی پہنا ہوا تھا، وردی اس کی گاڑی میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ حویلی میں داخل ہو کر داخلی دروازے سے اندر چلا گیا۔ اندر زر بی بی اور باقی سب موجود تھے۔ وہ ٹریک سوٹ میں تھا۔ سب کو یہی لگا کہ وہ جاگنگ سے آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر آتے سلام کیا۔ یسریٰ نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ بخت خان نے بھی اسی وقت اس کی طرف دیکھا۔ دونوں بھائی بہنوں نے اشارے میں کوئی بات کی۔ وہ اٹھی اور جلدی سے کچن میں چلی گئی، جہاں جنان اپنی ہتھیلی پر اپنی ٹھوڑی جمائے بیٹھی تھی۔ یسریٰ نے اسے دیکھا۔ وہ بڑے سکون سے بیٹھی تھی۔ اس کو سکون سے دیکھ کر یسریٰ کو غصہ آیا۔ وہ اس کے پاس آئی اور اس کی کلائی پکڑ کر کچن کے بیک ڈور سے ہی لان میں نکل گئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ لان میں آتے ہی یسریٰ نے اس کی کلائی جھٹکے سے چھوڑ کر غصے سے پوچھا۔ جنان نے پہلی بار اس کو غصے میں دیکھا تھا۔ یسریٰ کا پورا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ جنان اس کے غصے سے ڈر گئی۔ بتاؤ مجھے، کہاں چلی گئی تھی تم؟ ایسے کون گھر چھوڑ کر جاتا ہے؟ گھر سے قدم نکالتے ہوئے تم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر سب کو پتہ چل جاتا تو سب تمہارے بارے میں کیا سوچتے، کس طرح کی باتیں کرتے؟ مورے نے جو کہا، تم تو اپنی اس حرکت سے اس بات پر مہر لگانے والی تھی۔ کیوں کیا تم نے یہ؟ یسریٰ نے اس کے دونوں بازو تھام کر غصے سے پوچھا۔ جنان نے کچھ نہیں کہا، بس اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ اس کے آنسوؤں پر یسریٰ کا غصہ لمحے بھر میں ٹھنڈا ہو گیا۔
گھر میں نہ پا کر ہم دونوں بہت ڈر گئے تھے جنان، اور لالا کی حالت تو بہت بری تھی۔ تمہیں پتہ ہے وہ تبھی ڈیوٹی سے آئے تھے اور تمہیں گھر میں نہ پا کر الٹے پیروں تمہیں ڈھونڈنے نکل گئے۔ مجھے نہیں پتا تم انہیں کہاں ملی۔ میرے پاس تو لالا کا میسج آیا تھا کہ تم انہیں مل چکی ہو اور وہ تمہیں لے کر فارم ہاؤس جا رہے ہیں۔ دل کو تمہارے ملنے پر سکون تو مل گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ تم پر غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ آج تو تم نے غلطی کر لی، آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی غلطی کی نا تو نہ تمہیں نہ تو نہ سوری کی نا تو نہ میں تمہیں معاف کروں گی نہ لالا۔ ابھی تم لالا کے غصے اور ان کے ضد سے واقف نہیں ہو۔ یسرا اسے خود سے لگائے سمجھا رہی تھی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ یہ غلطی نہیں کرے گا۔ اس سے الگ ہو کر جنان نے کہا۔ یسرا نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد جنان کچن سے اپنے روم میں چلی گئی۔ بخت خان ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ہم آئندہ یہ غلطی کبھی نہیں کرے گا خان، آگے بڑھ کر جنان نے اس کی پشت پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ آئندہ تم ایسی غلطی کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ اگر تم نے آئندہ ایسا کیا تو پھر میں تمہاری خیر کی نہیں تمہاری مغفرت کی دعا کروں گی۔ بخت خان نے پلٹ کر کہا تو جنان آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ قسم سے ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا تمہیں جان سے مارنے میں، بخت خان نے اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور پلٹ کر اپنی جیکٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ جنان اپنی خیر مناتی اس کے پاس سے ہٹی اور اپنے کپڑے نکال کر شاور لینے چلی گئی۔ جب وہ شاور لے کر نکلی تو بخت خان کو صوفے پر بیٹھا پایا۔ تم گیا نہیں خان؟ اپنے بالوں کو ٹاول سے رگڑتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مجھے بریک فاسٹ کیے بغیر نہیں جانے دیں گی، اس نے کہا۔ بریک فاسٹ تو ہم لوگ کر چکا ہے۔ ہاں یہ بات ہمیں پتہ ہے، میری مورے کو نہیں، اس لیے ان کی وجہ سے دوبارہ کھانا پڑے گا۔ کہتے ہوئے بخت خان اٹھا اور اس کے ہاتھ سے ٹاول لے کر ایک سائیڈ رکھتا صوفے پر پڑی۔ اس کی شال اٹھا کر اس کے سر کو ڈھک کر اس کے سینے سے شال کا سہرا گھما دیا۔ چلو، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے جانے لگا۔ کہاں؟ جنان نے پوچھا۔ بریک فاسٹ کرنے، بخت خان نے جواب دیا۔ خان، ایک تو ہم بریک فاسٹ کر چکا ہے، دوسرا بات ہم تو دادا دادی کے ساتھ بریک فاسٹ کرتا ہے اور تم سب کے ساتھ، اس نے چلتے چلتے ہوئے کہا۔ آج سے تم میرے ساتھ بریک فاسٹ کرو گی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے بخت خان نے کہا۔ تمہارا ماں ناراض ہوگا، گھر کا سارا لوگ ناراض ہو جائے گا، سیڑھیاں اترتے ہوئے جنان نے کہا۔ کوئی ناراض نہیں ہوگا اور جسے ہونا ہو جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہوئے وہ سیڑھیوں سے اتر کر ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ بخت خان کو جنان کا ہاتھ پکڑ کر ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے دیکھ کر سب کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ زر بی بی نے تو نفرت سے جنان کو دیکھ کر اپنا رخ پھیر لیا۔ جنان اور بخت خان دونوں نے ان کی اس حرکت کو دیکھا۔ جنان نے بخت خان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن بخت خان نے اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ باقی سب بھی عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ یسرا بیٹا تم ادھر بیٹھو، یہاں جنان بیٹھے گی۔ بخت خان نے یسرا سے اپنے برابر والی کرسی سے اٹھ کر اس کی برابر والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ اٹھ کر برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بخت خان نے جنان کو اپنی کرسی کے برابر والی کرسی پر بیٹھایا۔
جنان کے بیٹھتے زر بیوی اپنی کرسی سے اٹھ کر ڈائننگ ہال سے باہر چلی گئیں۔ ان کا انداز سراسر غصے والا تھا۔ بخت خان نے ان کے جانے پر گہرا سانس بھرا اور لب بھیج کر ڈائننگ ٹیبل کو دیکھنے لگا۔ اسے پتا تھا اس کی ماں اس سے بہت ناراض ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ کو دیکھا۔ فی الحال اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ انہیں منا سکتا۔ شام میں آ کر آپ سے بات کروں گا مورے۔ آپ کی بے رخی آپ کے وقت کو تکلیف دے رہی ہے، اس نے دل میں کہا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ ان دونوں کا بریک فاسٹ بھی لے آئی تھی۔ زر بیوی کے ڈائننگ ہال سے جانے کے بعد بخت خان نے بریک فاسٹ کو چھوا تک نہیں۔ اس نے بس قہوہ پیا اور اٹھ کر ڈائننگ ہال سے نکل گیا۔ جنان نے بھی صرف قہوہ پیا تھا اور بخت خان کے نکلتے ہی وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ڈائننگ ہال سے نکل گئی۔ بخت خان ڈیوٹی پر چلا گیا اور جنان دارجی اور دادی کے کمرے میں آ گئی۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا تمہاری؟ اس کے آتے ہی دونوں نے پوچھا۔ ٹھیک ہے کہتے ہوئے وہ زمزہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اب اگر طبیعت ٹھیک ہوگی تو ہی صغیرہ کے یہاں جانا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ زمزہ بیگم نے پیار سے اس کے سنہرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کہاں پر؟ جنان نے ایک دم آنکھیں اٹھا کر پوچھا۔ صغیرہ کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی نا، اس کا کوئی ایک فنکشن رہتا ہے، تمہیں وہاں جانا تھا۔ صغیرہ نے ہم سے بات کی تھی کہ ہم تمہیں اس فنکشن میں بھیج دیں، تمہارا بہت دل تھا اس کی بیٹی کی شادی میں جانے کا۔ شادی میں تو تم نہیں جا پائیں، اس لیے آج کے فنکشن میں جانا چاہتی تھی۔ میں نے صغیرہ سے کہہ دیا تھا کہ تم آ جاؤ گی۔ وہ پیار سے اسے بتا رہی تھی، ہمارا طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب ہم جائے گا؟ وہ ایک دم اٹھ کر بولی۔ ہاں چلی جانا، رات کا فنکشن ہے، آرام سے شام میں جانا۔ ہم یسریٰ کو اپنے ساتھ لے جائے گا، جنان نے کہا۔ اس کی مورے نہیں بھیجیں گی، تم اکیلی چلی جانا ڈرائیور کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، لیکن دادی ہم نے خان کو نہیں بتایا، نہ ہم نے اس سے اجازت لیا۔ اسے فکر لاحق ہوئی۔ وقت کو ہم خود بتا دیں گے، آپ فکر مت کریں۔ تو آپ ایسا کریں نا دارجی، ابھی خان کو فون کر کے بتا دیجئے، جنان نے کہا۔ نہیں بیٹا، ڈیوٹی پر ہم میں سے کوئی بھی اسے فون نہیں کرتا، جب وہ ڈیوٹی سے آ جائیں گے ہم خود بتا دیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ اظہر صاحب نے اسے تسلی دی۔ ٹھیک ہے دارجی، وہ کہتی دوبارہ زمزہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ صبح جو میں نے منظر دیکھا تھا تم نے بھی دیکھا تھا نا؟ انا اور احمد روف گارڈن میں بیٹھے ہوئے قہوہ پی رہے تھے جب انا نے احمد سے پوچھا۔ انا کی بات پر احمد نے اس کی طرف دیکھا۔ احمد نے ہنکارا بھرا۔ یہ دونوں کہاں سے آ رہے تھے؟ انا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ مجھے کیا پتا؟ احمد کے کندھے اچکائے لہجے میں بیزاری تھی۔ تم اتنے بیزار کیوں ہو رہے ہو؟ کہیں اس لڑکی کو بخت کے ساتھ دیکھ کر تمہیں بیزاری نہیں ہو رہی؟ انا نے اس کی طرف جھک کر رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ اس کی بات پر احمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔
انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو تمہیں کیسے پتا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر انا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹوٹ آئی۔ مطلب میرا شک صحیح تھا۔ سکون بھرا گہرا سانس لے کر انا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، تمہیں اچھی لگتی ہے وہ؟ پھر انہوں نے آہستہ سے پوچھا، اچھی نہیں لگتی، لیکن پتہ نہیں کیوں بخت خان کو اس کے ساتھ دیکھ کر غصہ آتا ہے۔ مطلب اس کا نصیب اچھا ہے۔ ایک منٹ سوری۔ مطلب اس کا نصیب اتنا اچھا ہے کہ ہر چیز اسے ملتی ہے۔ وہ کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں پڑا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس نے ہر جگہ اپنی لائف کو سکون سے گزارا، کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں پڑا۔ حالانکہ ہر جگہ لڑکیاں اس کی دیوانی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس نے کسی کو اپنے پاس تک بھٹکنے نہیں دیا۔ اور اب دیکھو اس کی کیسی لاٹری لگی، جنان جیسی حسین لڑکی اس کا نصیب بنی۔ میرا دل کرتا ہے جنان کو اس سے الگ کر دوں۔ ہاسپٹل میں نے بخت کو اس کے لیے پریشان ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد تو مجھے اور زیادہ غصہ آتا ہے۔ دل کرتا ہے کچھ ایسا کروں کہ یہ لڑکی اس سے دور ہو جائے۔ میں بخت کا نصیب اتنا بلند نہیں دیکھ سکتا۔ اسے ہر چیز مل جاتی ہے۔ احمد اپنی نفرت میں بولتا ہوا یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ سامنے انا اس کی انہی باتوں سے فائدہ اٹھائے گی۔ تمہیں اس لڑکی کو بخت خان سے دور کرنا ہے؟ انا نے اپنے پیر پر پیر رکھ کر دایاں پیر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کوئی اور مقصد نہیں، بس میں چاہتا ہوں وہ لڑکی اس سے دور ہو جائے۔ تم اس لڑکی کو بخت خان سے دور کرنا چاہتے ہو اور میں بخت خان کو چاہتی ہوں، تو دونوں مل جاتے ہیں نا؟ تم اور میں دونوں مل کر ان دونوں کو الگ کر دیں گے۔ انا نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کرتے ہوئے پوچھا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم دونوں یہ کر پائیں گے؟ اپنا ہاتھ انا کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے احمد نے پوچھا۔ بالکل کر پائیں گے۔ انا نے شاطرانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا، اچھا ایک بات بتاؤ، تمہیں بخت خان کے ساتھ وہ لڑکی بری لگتی ہے؟ تمہیں بخت خان کے ساتھ میں تو بری نہیں لگوں گی۔ انا نے ہنس کر پوچھا، نہیں، اگر تمہاری شادی اس سے ہو جائے گی تو پھر مجھے اس بیچاری پر ترس آئے گا۔ کہتے ہوئے احمد کرسی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کی بات پر انا غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ کنٹرول انا، کنٹرول۔ اپنے مطلب کے لیے گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ فی الحال تمہارا سارا کا سارا مطلب احمد سے ہے، تو تمہیں اس کی ایسی باتیں برداشت کرنی ہوں گی۔ انا نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج کر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے خود سے کہا، اسے بخت خان چاہیے تھا، ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ بخت خان کو پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ تم صرف انا کے ہو بخت، تم پر صرف میرا حق ہے۔ میں اس لڑکی کو تمہاری زندگی سے نوچ کر پھینک دوں گی۔ نفرت ہے مجھے اس لڑکی سے، حد سے زیادہ نفرت۔ انا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی۔ یسریٰ جنان کو صغیرہ بوا کے یہاں جانے کے لیے تیار کر رہی تھی۔
جنا نے سرخ رنگ کا ویلویٹ کا سوٹ پہنا تھا، ویلویٹ کی ہی شال تھی۔ یسرا نے اس کے کانوں میں سفید موتیوں کے جھمکے پہنائے تھے، ہاتھوں میں سرخ رنگ کی چوڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، میک اپ کے نام پر سرخ رنگ کی لپسٹک، مسکارا اور آئی لائنر لگایا تھا۔ بلش آن کی اسے ضرورت نہیں تھی، اس کے گال قدرتی بے حد گلابی تھے۔ بالوں کو اس نے کھلا ہی چھوڑا تھا، جنت سے اتری ہوئی حور لگ رہی ہو۔ اس پر ایک بھرپور نظر ڈال کر یسرا نے کہا تو جنان مسکرا دی۔ چلو اب تیار ہو گئی ہو تو جلدی نکل جاؤ، صغیرہ بوا کا گھر یہاں سے 15 کلومیٹر دور ہے، برف باری ہو رہی ہے، جانے میں ٹائم لگے گا، یسرا نے کہا تو جنان نے اپنی بڑی سی چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹی اور اس کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ کمرے سے نکل کر وہ دارجی اور دادی سے مل کر ڈرائیور کے ساتھ صغیرہ بوا کے گھر کے لیے نکل گئی۔ جاتے جاتے بھی اس نے دارجی کو یاد دلایا تھا کہ وہ بخت خان کو آتے ہی بتا دیں، جس پر انہوں نے اسے بے فکری سے جانے کے لیے کہا۔ وہ صغیرہ بوا کے جانے کے لیے بہت خوش تھی اور وہ دونوں اس سے اس کی یہ چھوٹی سی خوشی نہیں چھیننا چاہتے تھے۔ کہاں گئی ہے یہ؟ اتنی تیار ہو کر زر بی بی نے یسرا سے پوچھا۔ صغیرہ بوا کے یہاں گئی ہے، آج ان کی بیٹی کی شادی کا کوئی فنکشن ہے وہاں پر، یسرا نے جواب دیا۔ کس سے پوچھ کر؟ انہوں نے کچھ غصے سے پوچھا۔ دارجی اور دادی سے۔ اور بخت سے؟ لالا کو دارجی اور دادی بتا دیں گے، کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ زر بی بی اس کی بات پر ہنسنے لگیں۔ بتا تو تب دیں گے جب میں انہیں بتانے دوں گی، کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب انہیں بخت کے آنے کا انتظار تھا۔ 5 بجے ڈیوٹی ختم ہونے کے باوجود بخت کو گھر آتے 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ آتے ہی وہ سب سے پہلے زر بی بی کے کمرے میں گیا۔ السلام علیکم۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے سلام کیا۔ اس کے سلام کا جواب زر بی بی نے سر کو خم دیتے ہوئے دیا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ ان کے پاس بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بخت خان نے پوچھا۔ کیوں؟ میں کیوں ناراض ہونے لگی تم سے؟ میرا تمہارے ساتھ ایسا کیا رشتہ ہے؟ زر بی بی ایموشنل ہو کر بولی۔ ماں ہیں آپ میری، مورے ہیں۔ بخت خان ان کی بات پر تڑپ کر بولا۔ تبھی اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا تھا اس کل کی آئی لڑکی کے سامنے۔ انہوں نے غصے سے کہا، کل کی آئی لڑکی میری بیوی ہے، آپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا بنا سچ جانے، بنا بات کا پس منظر جانے۔ اوکے، پس منظر کے میں بعد میں ٹھیک کروں گی۔ پس منظر جانے، آپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا، آپ نے یہ صحیح کیا تھا؟ بخت خان نے پوچھا۔ ایک بار بتاؤ، تم جو اپنی اس کل کی آئی بیوی کے لیے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ کہہ کر کہ وہ تمہاری بیوی ہے، وہ عورت بھی تمہیں اپنا شوہر سمجھتی ہے؟ زر بی بی نے کہا تو بخت خان سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ بخت خان نے پوچھا۔
مطلب یہ کہ تمہیں پتہ ہے اس وقت تمہاری بیوی کہاں پر ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی یا دادی کے پاس ہوگی؟ بخت خان نے نہ سمجھی کے انداز میں کہا۔ مطلب تمہیں یہی نہیں پتا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ وہ ہنس کر بولی، انداز سراسر استہزائیہ تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں مورے؟ بخت خان نے الجھ کر پوچھا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس لڑکی کے لیے تم اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اپنی بیوی، اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ لڑکی تمہیں اس قابل نہیں سمجھتی کہ کہیں جانے سے پہلے تمہاری اجازت لے لے۔ ارے اجازت چھوڑو، تمہیں بتا ہی دے، زر بی بی نے کہا تو ایک پل کے لیے اسے لگا کہ کہیں انہیں کل کی بات تو نہیں پتہ چل گئی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بخت خان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں تمہاری بیوی صغیرہ بوا ہماری ملازمہ کی بیٹی کی شادی کے کسی فنکشن میں ان کے یہاں گئی ہے۔ وہاں جانے کے لیے اس نے تمہیں بتایا؟ تم سے پوچھا نہیں نا؟ دیکھ لو کتنی خودسر ہے وہ عورت۔ تم اسے بیوی سمجھتے ہو لیکن وہ تمہیں شوہر نہیں سمجھتی، تبھی تو خود سری کرتے ہوئے تمہیں بنا بتائے ہی اکیلی چلی گئی، زر بی بی نے کہا تو بخت خان کا پورا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ مذاق کریں گے میرے ساتھ؟ بخت خان نے ان کے پاس سے اٹھ کر پوچھا۔ یقین نہیں آتا تو جاؤ اپنے کمرے میں جا کر دیکھو، انہوں نے کہا۔ کب گئی ہے وہ؟ بخت خان نے پوچھا۔ قریب 3 گھنٹے پہلے، انہوں نے جواب دیا۔ بخت خان نے گہرا سانس بھر کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہا لیکن غصہ کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ جیسے کمرے میں آیا تھا ویسے ہی کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے زر بی بی کے ہونٹوں پر ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں کیا لگتا تھا تم میرے بیٹے کو جیت لو گی؟ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، انہوں نے نفرت سے سوچا۔ بخت خان کمرے سے نکل کر سیدھا حویلی سے باہر گیا اور کانسٹیبل سے جیپ کی چابی لے کر نکل گیا۔ جناب صغیرہ بوا کے چھوٹے سے گھر کے باہر لگے ٹینٹ میں ہو رہی رسمیں انجوائے کر رہی تھی۔ وہ ان کی 2 بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہاں پر سب کی نظر اس پر تھی۔ اس کے معصوم حسن کو ذرا سی سجاوٹ نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ ایک طرف وہ فنکشن انجوائے کر رہی تھی، دوسری طرف بخت خان غصے کے عالم میں جیپ کو فل اسپیڈ پر چلاتا جا رہا تھا۔ 45 منٹ بعد وہ صغیرہ بوا کے گھر کے باہر تھا۔ برف باری مسلسل ہو رہی تھی، ہوائیں بھی برفیلی چل رہی تھیں۔ ٹینٹ کے اندر چاروں طرف انگیٹھیاں رکھی ہوئی تھیں جن کی وجہ سے ٹینٹ کے اندر گرماہٹ تھی۔ بخت خان جیپ سے نکل کر جیپ کا دروازہ پوری قوت سے بند کرتا ٹینٹ کی طرف بڑھا۔ ٹینٹ کے پاس آ کر اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ اسے نہیں پتا تھا اندر کیسے محفل چل رہی ہے۔ کشمیر میں زیادہ تر عورتیں اور مرد کے لیے الگ الگ انتظام کیے جاتے تھے۔ پتہ نہیں بوا کے یہاں بھی ایسا ہی انتظام ہے یا پھر سب کا ایک ساتھ ہے، اور اگر سب کا ایک ساتھ ہوا تو سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں پھولنے لگیں۔ اس کی عورت غیر محرموں کے ساتھ بیٹھی ہوگی۔ اپنی سوچ ہی اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ وہ آگے بڑھتا کہ تبھی ایک 13-14 سال کا بچہ ٹینٹ سے باہر نکلا۔ سنو
بخت خان نے اس لڑکے کو آواز دے کر روکا۔ پولیس! وہ لڑکا چیخ پڑا۔ خاموش! بخت خان نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بچہ بری طرح ڈر گیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اندر مرد اور عورتیں ساتھ ہیں یا دونوں کا انتظام الگ الگ ہے؟ بخت خان نے پوچھا۔ الگ الگ ہے پولیس انکل، بچے نے ڈرے سہمے انداز میں کہا۔ بخت خان نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ اچھا ایک کام کرو گے میرا، میں تمہیں چاکلیٹ کے لیے پیسے دوں گا۔ بخت خان نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا تو بچہ کچھ ریلیکس ہوا۔ ٹھیک ہے پولیس انکل۔ اس بچے کے پولیس انکل کہنے پر وہ مسکرا دیا۔ تم زنان خانے میں جاؤ۔ جا کے وہاں پر ایک جنان نام کی لڑکی ہوگی، اس سے کہنا آپ کے شوہر باہر بلا رہے ہیں۔ اپنے والیٹ سے 500 روپے کا نوٹ نکال کر اس بچے کو دیتے ہوئے بخت خان نے کہا۔ وہ بچہ 500 کا نوٹ دیکھ کر کچھ دیر تو حیرت میں مبتلا رہا، پھر بخت خان کے اشارے پر جلدی سے ٹینٹ کے اندر چلا گیا۔ 10 منٹ ہو گئے تھے لیکن ابھی تک جنان ٹینٹ سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہ آنے میں دیر لگا رہی تھی۔ بخت خان اتنی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قریب 5 منٹ بعد ٹینٹ کا پردہ ہٹا کر جنان باہر آئی۔ خان! جنان نے بخت خان کی پشت کو دیکھ کر آواز دی۔ اس کی آواز پر بخت خان ایک دم پلٹا۔ وہ کچھ کہنے والا تھا لیکن سارے لفظ جنان کو دیکھ کر آپس میں گڑمڑ ہو گئے۔ وہ حسین دوشیزہ قیامت ڈھانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ بخت خان کے دل نے بے اختیار ایک بیٹ مس کی۔ جاری ہے کل ایپیسوڈ یہیں سے سٹارٹ ہو گیا۔ ایپیسوڈ بہت پیاری ہوگی، سب اپنا اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کامنٹ کریں گے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور جتنی بھی مسٹیک ہے اس کے لیے معذرت، کیونکہ میں نے پروف ریڈنگ نہیں کی۔ اب جو غلطیاں ہیں وہ میں PDF میں ٹھیک کروں گی۔ چلیں اب بہت اچھا رسپانس دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔